मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नजर आपको बताएं कि जहां मामलात कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कल 12 बजे तक के लिए वक्त दिया है। कल 12 बजे दोबारा कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और उसमें देखा जाएगा कि जितने भी वहां पर लोग फरीकैन हैं उनके दलाइल वहां पर सुने जाएंगे। इससे कबल हम आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या अपोजिशन के 197 अरकान कौमी असम्बली तक कौम के गद्दार हैं? क्या इन अरकान को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गद्दार करार दिया गया? बिलावल भुट्टो ने डीजी ISPR के सामने सवाल रख दिया। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि क्या तमाम अरकान गैर मुल्की साजिश का हिस्सा हैं। ट्वीट में चेयरमैन PP ने लिखा, इमरान खान ने अपनी बगावत का जवाज गैर मुल्की साजिश को करार दिया। क्या इस गैर मुल्की साजिश पर 7 से 27 मार्च के दौरान वजारत दिफा और खारजा ने कोई सरकारी खतो किताबत की? बिलावल ने यह भी लिखा कि इतनी बड़ी आलमी साजिश को यकीनी तौर पर हमारे खुफिया इदारों ने ही आश्कार किया होगा और इसका ताल्लुक सिर्फ सफीर के एक केबल से तो नहीं होगा। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सीनियर एंकर शौकत बराचा इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। मुनीज़ जहांगीर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगी। अदील सरफराज आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद शरीके गुफ्तगू होंगे। जी तारिक चौधरी भी हमारे साथ होंगे, शरीके गुफ्तगू इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ। शौकत बराचा, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। एक मामला जो कोर्ट में है और कल 12 बजे का वक्त दिया गया है, उसके बाद उसकी हेयरिंग दोबारा से होगी। उससे कबल हम बात कर लेते हैं ISPR के DG के सामने बिलावल भुट्टो ने जो सवालात रखे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये वही सवाल हैं जो एक आम पाकिस्तानी के जहन में भी हो सकते हैं? देखिए, ये अजीब रिडिकुलस सिचुएशन हुकूमत ने बना दी है। वो कह रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, मुल्क के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की गई और इस साजिश में हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो कि PTI के मुखालिफिन हैं, वो भी शामिल हैं। ये बजाते खुद बहुत बड़ा चार्ज है। ना तो इसकी कहीं तहकीकात हुई, किसने तहकीकात की? यही जो काबीना थी जो कल डिसॉल्व हुई, उन्होंने आपस में बैठकर ये नोट्स एक्सचेंज किए, आपस में बैठकर गुफ्तगू की। आपको याद है 27 मार्च के जलसे में उस वक्त के वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं वजीर आजम को, अब उनकी मर्जी, वो कौम के सामने ना रखे या रखे। अब कौम के सामने तो वही 4 पॉइंट्स हैं। मुल्क के खिलाफ साजिश या सियासी जमातों के खिलाफ साजिश के हवाले से मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा राइट सवाल उठाया है और सही सवाल उठाया है कि मुल्क के लिए जो कुर्बानियां देते हैं और जिन्होंने अभी इन 10-20 सालों में हजारों अपने जवान भी कुर्बान करवाए, सिविलियन भी कुर्बान हुए, अगर उनको इस साजिश का इल्म नहीं है तो फिर किसको साजिश का इल्म है? बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ट्वीट के दूसरे पार्ट में सही बात कर रहे हैं कि दिस स्केल वुड हैव बीन अनकवर्ड बाय आवर ओन इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो क्या PTI ये कहना चाह रही है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ इल्म नहीं है? देखे ना, इल्जाम लगाने वाले खुद। इल्जाम क्या लगाया कि फॉरेन कंट्री पाकिस्तान के अंदर साजिश कर रही है और उसमें पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, मुखालिफिन, वो शामिल हैं। फिर उसी जो इल्जाम लगाने वाले हैं उन्होंने ही खुद तहकीकात करके उसको साबित भी कर दिया गुज़श्ता रोज असेंबली में, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने फैसला भी सुना दिया कि ये जो मोशन है चूंकि इसका ताल्लुक गैर मुल्की साजिश से है और ये रिजेक्ट की जा रही है। यानी अजीब आइन का मजाक है, कानून का मजाक है। और बार बार जो कहा जाता है कि आर्टिकल 69 जो कवर देता है कौमी असेंबली हाउस की प्रोसीडिंग को, वर्ड अगर आप 69 में देखें तो क्लियर लिखा है प्रोसीजर की गलती। वो ये नहीं लिखता इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है अंदर तो उसको भी जो है वो कवर मिल जाता है। 95 की खिलाफ वर्जी हो रही है, 95 के तहत आपने बाकायदा तौर पर मोशन को ले करवाया। स्पीकर साहब ने कहा, मियां शहबाज शरीफ ने पढ़ा। कम से कम हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अब अदालत कल फैसला देगी। आज उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कुछ थोड़े से रह गए हैं, कल वकला बोल जाएंगे, लेकिन ये प्रोसीजर की गलती नहीं है। मैं कम से कम इस मामले में क्लियर हूं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये सिर्फ प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं है।
بالکل ٹھیک ہے. اس پر مزید بریکنگ نیوز سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں. آج جو اہم سوال اٹھائے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے, اور انہوں نے ISPR کے سامنے یہ سوال رکھے ہیں کہ کیا تمام قوم غدار ہے, جس طرح سے سابق حکومت کو جو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اسی پر ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ شوکت پراچا موجود تھے جو اس پر اظہار خیال کر چکے ہیں. یہ بتائیے گا رفعت سعید, جس طرح سے شوکت نے کہا کہ یہ بہت ویلڈ سوالات ہیں جو ایک عام انسان کے ذہن میں بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے DG ISPR سے جو سوال اٹھائے ہیں, کیا ہر پاکستانی اسی طرح سے سوچ رہا ہے؟ دیکھیں, شوکت پراچا نے بالکل ٹھیک کہا, بالکل ہر آدمی کے ذہن میں یہی سوالات ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بہت میچورٹی کے ساتھ وہ سوال اٹھائے ہیں اور بہت ٹھوس چیزوں کی بنیاد پر یہ سوال سامنے لائے ہیں. اب جواب بنتا ہے ISPR کی طرف سے, جواب اس کا ضرور آنا چاہیے. میں صرف یہی کہوں گا کہ اب آج بھی سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی. بلا وجہ میں پاکستان کے لوگوں کو ایک لحاظ سے ایک اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اذیت پسندی جو ہے ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بات یہ آ رہی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا, اس کے بعد اب آپ نے اس مسئلے کو بھی الجھا دیا, کل پھر عدالت میں, کل پھر لگے گی عدالت. کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں, لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ ہم نے 3.5-4 سال تک صرف اور صرف حزب اختلاف کے جو جرائم تھے اس پر مبنی تقاریر سنی, ہم نے ہمیشہ حکومت کی طرف سے الزامات سنے, عدالتوں میں اب تک کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا, اور 3.5-4 سال ہمارے اسی میں گزر گئے. اس کے بعد پھر اب دوبارہ نیا سلسلہ شروع ہوا, جب تحریک عدم اعتماد سامنے آئی تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہی الزام در الزام, اب تھوڑی دیر بعد آ کے حکومتی لوگ اس کا جواب دینے لگ جائیں گے, تو یہ شام تک سلسلہ چلتا رہے گا, اگلے دن بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا. ہمارے بنیادی مسائل کہاں گئے جن کو ایڈریس کرنا حکومت کی, سابقہ حکومت کی ذمہ داری تھی؟ اسمبلی توڑ کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ بری الذمہ ہو جائیں گے, اور اس طرح روزانہ آپ ٹی وی پر آ کر عوام سے خطاب کریں گے, اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے, اور اس کے بعد آپ سمجھ یہ رہے ہیں, اور آپ کے جو ساتھی ہیں یا آپ کے جو حمایتی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگلی ٹرن جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں پھر عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے اور جیت کر آ جائیں گے اور عوام ان کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں ان کی بڑی غلط فہمی ہے. لوگوں کے حقیقی مسائل پر توجہ دیں, اب بھی وقت ہے. اور یہ نگراں وزیر اعظم والا شوشہ جو نیا چھوڑا گیا ہے, اس میں قائد حزب اختلاف کی رائے جب تک شامل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بالکل بلاول بھٹو کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے ان سارے لوگوں کو غدار قرار دیا ہے, پھر آپ ایک خانہ پوری کے لیے ان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں, خطوط بھی لکھوا رہے ہیں. میرے خیال میں اب اس میں عام لوگوں کو اس اذیت سے نجات دینی چاہیے, اور لوگ تاکہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. اور اس مہنگائی کے بوجھ تلے جو دبے ہوئے لوگ ہیں, لوگوں کا میں آپ کو باہر جا کے بازاروں میں دیکھیں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو آ کر ابھی بھی عمران وزیر اعظم کی تائید کرتے ہیں. سابق تو میں نہیں کہوں گا, وزیر اعظم وہ اس وقت موجود ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اب ہمارے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج آئینی بحران پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی, جو کہ کل دوپہر 12 بجے تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے. کل دوبارہ سے اس پر دلائل دیے جائیں گے. منیزہ جہانگیر, آپ موجود تھیں آج عدالت میں, کیسے آج آپ نے ماحول دیکھا؟ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ فیصلہ آج ہی ہو جائے گا. جی بالکل, توقع تو کی جا رہی تھی کہ فیصلہ آ جائے, مگر دیکھیے اس کیس کے اندر ابھی فاروج ایک نائب جی ہمارے اس وقت رابطہ بحال نہیں ہے, ہم اس پر مزید ان سے بات کریں گے. آپ کی طرف آتے ہیں, بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق چودھری صاحب. یا شوکت پراچا, آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے رفعت سعید کہہ رہے ہیں اسی تناظر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں یہ بھی کی ہیں کہ اتنی بڑی اگر سازش ہو رہی تھی تو ملک کے خفیہ ادارے کیا اس سے بے خبر تھے؟ جی شوکت. دیکھیں, بلاول نے یہ تو نہیں کہا کہ خبر تھے ہمارے خفیہ ادارے. بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا بڑا پلاٹ یہ سازش کا بنا تھا تو یہ تو ہمارے جو اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے یقینی طور پر ادارے ہیں وہ اس کو انرتھ کرتے, وہ ایک ایمبیسڈر کی کیبل کے ذریعے نہ یہ سازش بے نقاب ہوتی. تو یہ ویلڈ کوشچن ہے. یعنی ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں نا
کہ ایمبیسڈرز خط لکھتے رہتے ہیں، ایمبیسڈرز کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. سملر میں آپ کو ایٹ پیرلل بتا دوں، انڈیا میں بھی ایک طوفان آیا ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ روس کے بارے میں، یوکرین کے بارے میں آپ ایسی پالیسی کیوں اپنا رہے ہیں. یہی امریکہ ان سے بات کر رہا ہے بار بار. کچھ بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ان کی میوچول تھیں کینسل بھی کر دی. یورپین یونین وہاں شور مچا رہا ہے. تو کیا مودی کہے کہ جو امریکہ ہے اس کی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے، یا ہم بعض اوقات یہاں بیرونی سفیر کو باقاعدہ طور پر ہم سمن کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو کیا ہم ان کی حکومتیں اوور تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ کبھی الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان ان کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ اس لیے یہ جو سازش بار بار کہی جا رہی ہے، ایک ایمبیسڈر، اب تو کلیئر ہو گئی ساری باتیں کہ ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوئی، ایمبیسڈر کو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے، میں مانتا ہوں چلیں جینوئن باتیں ہوں گی، لیکن یہ جو لنک ہے کہ سارے ہی 197 پارلیمنٹرین یہ بھی اس سازش کا شکار ہیں. اپنے ہی منتخب نمائندوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سازشی ہیں اور ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ چیز ہے، کس نے تحقیقات کی؟ تحقیقات کا فورم کابینہ ہے. کابینہ نے کسی کو اسائن کیا. دیکھیے پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے خود تحقیقات نہیں کی تھی، انہوں نے JIT بنائی تھی. اور پاکستان میں اس تناظر میں بہت ساری ایسی سازشوں کا ذکر آیا. اٹک سازش کیس آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، وہ بھی اس طرح کی ایک، پھر اگرتلا سازش کا ایک ہماری تاریخ میں ہے. باقاعدہ وہ تحقیقات ہوئی، ان کے کیا نتائج آئے، کسی نے ایکسپٹ کیے نہیں کیے، وہ ماضی کی باتیں ہیں. لیکن ان کے لیے کوئی نہ کوئی کمیشن بنا، تحقیقاتی عمل آیا. یہاں تو چند لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہاں یہ سازش ہو گئی. بالکل اسی سازش کی بنیاد پر اگلی جو بات ہے، اسی سازش کی بنیاد پر اگر یہ سازش کا یہ کہانی نہ گھڑی جاتی تو آرٹیکل 5 انووک نہ ہوتا. آرٹیکل 5 وزیر قانون نے انووک کیا اور ڈپٹی اسپیکر نے فوراً رولنگ دے دی. یہ وہ کڑیاں ہیں جو کورٹ کو کل ان کو گتھیاں سلجھانی ہیں. کورٹ نے آج سوالات بھی کیے. ایک سوال بڑا جینوئن تھا، جب اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو کورٹ نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی سیکیورٹی والی بنائی گئی تھی، آپ اس میں آئے. اب حکومت اپنی طرف سے دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے تمام تفصیلات اس میں رکھی تھی، لیکن وہ بھی تحقیقاتی مراحل نہیں ہے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک خط کو، ایک کیبل کو، ایک کمیونیکیشن کو باقاعدہ سازش کا رنگ دے دیا، تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جو متعلقہ ادارے ہیں، جوڈیشل فورم ہے، کہیں تو آپ اس کو پہلے سینکٹیفائی کرواتے، ریکٹیفائی کرواتے، اس کو اسرٹن کرواتے، اس کی اتھینٹسٹی لیتے کہ یہ واقعی سازش ہے. آپ نے بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کر کے اس کو سازش کا رنگ دے دیا. بالکل صحیح ہے. جی منیزہ سے ہمارا رابطہ ہو گیا. جی آج آپ عدالت میں موجود تھیں اور جیسا کہ ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور فیصلہ سامنے آ جائے گا، کیا کہیں گی؟ جی دیکھیے آج ذرا مشکل اس لیے تھا کیونکہ اس کے اندر 3 پٹیشنز ہیں. ایک تو کچھ لی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو کے تحت، پھر پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور JUIFA کی ایک پٹیشن ہے، پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک پٹیشن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اسپیکر کی طرف سے نعیم بخاری صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی آرگومنٹس دینی ہے. رضا ربانی صاحب نے کل اپنی آرگومنٹس دینی ہے، 10 منٹ انہوں نے مانگے ہوئے ہیں. آج فاروق ایچ نائک نے آرگومنٹس دی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم سنیں گے نعیم بخاری صاحب کو، اور اس کے بعد بابر اعوان صاحب کو، اور پھر آخر میں ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی سنیں گے. میں آپ کو بتا دوں آج کمرہ عدالت پہ بہت سارے سیاستدان تھے، احسن اقبال صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تو اکثر ہوتے ہیں، مگر آج PTI کے بھی کافی MNAs اور جو مشیر ہیں ہم نے دیکھے. علی محمد صاحب تھے، پھر فیصل جاوید صاحب تھے، فواد چودھری صاحب بھی آئے. تو کمرہ عدالت بالکل بھرا پڑا تھا اور ظاہر ہے بہت سارے صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے. جو سوال اٹھایا گیا، فاروق ایچ نائک نے جو بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ اسپیکر کا دائرہ اختیار ہے کہ نہیں ہے، کہ جب وہ موشن لے کے آئے 28 مارچ کو موشن جب ایکسپٹ ہوا تو تب ان کے پاس دائرہ اختیار تھا کہ وہ اس موشن کو پروسیجر کے تحت ریجیکٹ کر دیتے. مگر اگر وہ موشن ووٹنگ تک آ پہنچا ہے، یعنی
کہ سنڈے کو اس کے پر ووٹنگ ہونی تھی، تو تب اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ مار کے اس موشن کو ریجیکٹ کر دیتے. تب اختیار صرف نیشنل اسمبلی کے یعنی کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی کا تھا، جو ممبرز تھے، کہ یا اس کے پر وہ ووٹ کرتے ہاں یا اس کے پر ووٹ کرتے نہ، مگر ریجیکٹ کرنے کا جو دائرہ اختیار تھا وہ اسپیکر کے پاس 28 مارچ کو تھا، اس کے بعد نہیں تھا. تو یہ بنیادی آرگیومنٹ انہوں نے پریزنٹ کی اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا دائرہ اختیار کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو یہ آج بنیادی بات ہوئی. اب کل جو ہے اس کے اوپر مزید آرگیومنٹ کریں گے رضا ربانی صاحب، انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے. پھر مخدوم علی خان جو پریزنٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کی آرگیومنٹ، وہ بھی آ کے اپنی آرگیومنٹ کریں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے منصور عوان صاحب جو ہے وہ بھی اپنی آرگیومنٹ پریزنٹ کریں گے. مگر آج چیف جسٹس نے بار بار یہ کہا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کہا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر منتخب ہو، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اور آپ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو فیصلہ ہے اس کا جلد از جلد دیں. اور اس کے اوپر بات ہوئی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کل جو ہے جلدی اس کی سماعت کریں. یوزلی یہ جو سماعت ہوتی ہے 1 بجے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو معمول کے کیسز ہیں وہ عدالت سنتی ہے. مگر انہوں نے کہا کہ کل ہم 12 بجے ملیں گے، 12:05 پہ ملیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب اپنی آرگیومنٹ کنکلوڈ کریں، اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں ہم دوسری سائڈ کو بھی سن سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید کل بھی کنکلوڈ نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ یہ 1 دن اور چلا جائے. مگر یہ بات ضروری ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بار بار اس کے اوپر زور دیا کہ جو کیس ہے اس کی سماعت ہے، چاہتے ہیں کہ جلدی اس کا فیصلہ ہو. تو یہ آج ہے عدالت کے اندر. بالکل، تمام فریقین کے جو لیگل ایڈوائزرز ہوں گے یا وکلا ہوں گے وہ اس پر بات کریں گے تو ٹائم لگ سکتا ہے. طارق چودھری صاحب، جس طرح سے ایک معاملہ عدالت میں موجود ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو آج ٹویٹ کیا ہے اور ڈی جی ISPR کے سامنے سوالات رکھے ہیں، اس پر کیا اظہار خیال کریں گے آپ؟ دیکھیں، جو بلاول صاحب کے سوال ہیں وہ تو بالکل ویلڈ ہیں اور پورے ملک میں یہی سوال پوچھے جا رہے ہیں. اب یہ سوال جو ڈی جی ISPR سے پوچھے جائیں بالکل ٹھیک ہے، بلاول صاحب نے پوچھا، لیکن ساتھ ساتھ بار بار سولنگ حکومت سے جو کہ اس وقت موجود ہے اس سے پوچھنا چاہیے. الزام کنندہ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس کی کنٹینیوشن ابھی جاری ہے. ظاہر آج بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اور اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ ایک غداری کا مرتکب ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک غیر ملکی کسی طاقت کے ساتھ مل کر سازش کی ہے حکومت کو گرانے کی، تو اس سازش کا شکار تو خود ہو گئے، اپنی ہی حکومت خود گرا دی. دیکھیں، کل اگر جو مسترد ہو گئی تھی تحریک، اس تحریک کے مسترد ہونے کے بعد ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکی، کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد عوام کی ایک الیکٹڈ اسمبلی جس کے 342 ارکان ہیں اور اس میں پاکستان کی تقریباً ساری جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، اس کو کیوں ڈسالو کر دیا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اور یہ جو 197 ارکان ہیں، اگر وہ واقعی کسی ایک ملک کے ایک ملک کی 342 میں سے 197 ارکان غدار ہو جائیں تو پھر کیا وہ غدار ارکان جو ہے مبینہ ان کو کل کو الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے؟ ان کے خلاف صرف تحقیقات تو کریں نا، تحقیقات کر کے سامنے لے کے آئیں کہ انہوں نے جرم کیا کیا تھا، اس جرم کو ثابت بھی کیا جائے. مثال یہ دیتا ہوں کہ آج صدر مملکت نے خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم اور آؤٹ گوئنگ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے اپنے نام سجیسٹ کریں. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے غیر ملکی طاقتوں سے ملی ہوئی ہے اور غیر ملکی طاقتوں سے مل کر ملک کی حکومت کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف اسی شخص سے جن کے بارے میں اتنے سنگین الزامات ہیں ان سے نام مانگے جا رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نام دیں اور آپ سجیسٹ کریں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. اور اگر کل کو فرض کر لیں وہ کوئی نام دے دیں اور وہی نام جو ہے پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے کنسلٹیشن کے نتیجے میں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ کل جب فواد چودھری صاحب اسمبلی میں اٹھے اور اسمبلی میں اٹھ کے انہوں نے چارج لگایا اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف. اس چارج کو سننے کے بعد کیا جو وہاں پر 197 ارکان موجود تھے، مختلف پارلیمانی پارٹیوں کے پارلیمانی حزب موجود تھے، کیا ان کو موقع دیا گیا کہ اس کا جواب دیں؟ کیا ان کو اس الزام کا دفاع کا موقع دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. جیسے ہی ان کا بیان ختم ہوا، اسپیکر صاحب نے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو چیئر کر رہے تھے
اس کے میرا خیال ہے چند سیکنڈ کے اندر اندر ایک لکھا ہوا بیان پڑا اور الزام مسترد کر دیا اس پٹیشن کو، اس ریزولوشن کو. چند منٹ کے اندر اندر پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا قوم سے اور خطاب کر کے اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی اور اس کے چند منٹ کے اندر اندر صدر مملکت صاحب نے، صدر مملکت نے جو کہ آئینی سربراہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے اسمبلی کی ریزولوشن کی تصدیق بھی کر دی. اتنی تیزی سے اتنے سنگین معاملات جو ہے نپٹا دیے گئے اور آج جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے، سب کچھ روٹین کے مطابق ہے، میٹنگ ہو رہی ہیں، پانی بورڈ کے اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کیئر ٹیکر کے نام مانگے جا رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں لوگوں کو الیکشن کی دعوت دے رہے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے سنگین خطرہ ہے پاکستان کے لیے اور انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کیا. تو یہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. لگتا یوں ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے جو ایک اسٹرینتھ تھی نومیریکل، چونکہ وہ کھوئی تھی، اس سے بچنے کے لیے، اس سیٹ سے بچنے کے لیے پہلے ڈیلے کیا گیا. پہلے آئینی جو مختلف تھے اسپیکر صاحب کے اختیارات تھے ان کو ڈیلے کیا گیا. جب وہ ڈیلے ہونے کے باوجود بھی خالی کے ساتھ چھوڑتے گئے، اپنی جماعت کے کچھ ارکان سامنے آ گئے. اس کے بعد پھر اس خط کو، اگر وہ خط درست ہے اور درست ہوگا، ظاہر ہے اس پہ پارلیمانی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، لیکن دوسری سطح تک وہ ضرور ہوگا کہ ایک کیبل یا ایک انالیسس آیا. اب اس میں جو الزام لگائے جا رہے ہیں، اب بلاول صاحب بالکل جائز ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ان کی تحقیقات سامنے لائی جائیں، ان کے منٹ سامنے لائے جائیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ کیا وہ جو سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا وہ واقعی اس سے یہ خبر پہنچی تھی کہ یہ جو الزام ہے یہ درست ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب سے ہائیسٹ فورم تو وہی ہے اور ملکی سلامتی کے اور قومی سلامتی کے جو حساس ان معاملات ہیں وہ وہیں پر زیر بحث آتے ہیں. صحیح بات. رفعت صحیح، جس طرح سے بات بہت ڈیٹیل میں ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو کے سوالات وہی سوالات ہیں جو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس عدم اعتماد سے بچنے کے لیے آپ نے اتنے سارے ارکان کو غدار قرار دیا، قومی مجرم قرار دیا، بیرونی سازش کے ساتھ چلنے والا قرار دیا، اب انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تجویز کریں نگراں وزیر اعظم کے لیے. تو یہ تضاد کیسا ہے؟ دیکھیں، تضاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ وہ سارے کام خود کر رہے ہیں، خود ہی سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اب خط کے بارے میں شکوک و شبہات آ ہی چکے ہیں سارا، اور اب ہر چیز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر کام بڑا پری پلان منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے. اور اب آخر میں آ کر جب انہوں نے اسمبلی توڑ دی، صدر مملکت نے فوری طور سے تحلیل کرنے کے احکامات بھی دے دیے، تو اس کے بعد انہوں نے نگراں وزیر اعظم بھی وہ خود ہی مقرر ہو گئے. اس کے سلسلے میں اجلاس بھی انہوں نے خود ہی بنانا شروع کر دیے. اس کے سلسلے میں نگراں وزیر اعظم کی تقرری والا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے خود ہی طے کر لیا. سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام بھی مارکیٹ میں انہوں نے فواد چودھری کے ذریعے مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا. اس کے بعد اور یہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی انہوں نے وہاں یہ کہی کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، ان کے جو سابق وزراء ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو فیصلے کرتے چلے جائیں گے، اس پہ امپلیمنٹ بھی خود کر دیں گے. اس کے بعد ووٹنگ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ بھی ہو جائے گی، فیصلہ بھی تحریک انصاف کے حق میں آ جائے گا اور اگلے انتخاب. وہ اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ سارے کام دوبارہ کر کے وہ برسر اختیار آ جائیں گے اور پھر اس ملک کو نئی ایک اس پر راہ پر لے کر جائیں گے، نیا پاکستان پھر سے بنائیں گے. میرے خیال میں ہر خواب ایسا نہیں ہوتا کہ پورا ہو جائے. ہر چیز جو عمران خان نے خواب میں دیکھی وہ پوری ہو جائے. مدینے کی ریاست بنانے کا خواب تو وہ پہلے پورا کر لیں، پھر نیا پاکستان بنانے کا خواب پورا کریں. اور اس طرح سے اگر پوری حزب اختلاف کو دیوار سے لگائیں گے تو وہ نہیں چل سکیں گے. آگے چل کے ضروری نہیں ہے کہ سارے معاملات ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. اور اب جو باجن سوالات کو بلاول بھٹو نے اٹھایا ہے، یقیناً اس میں اب جو ہے آپ کے مقتدر حلقے اس بات پر سوچیں گے، سیکیورٹی کے ادارے سوچیں گے. براہ راست سوال کیا ہے انہوں نے، کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کی ہے. اور جو متعلقہ لوگ ہیں جنہیں کوئی نیوٹرل کہتا ہے، کوئی بھی نام دے لیں آپ، اب ان لوگوں کو اس معاملے میں آنا پڑے گا اور اس معاملے کو نمٹانا پڑے گا. بالکل. اچھا شوکت پراچا، سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور اچھی شہرت ہے ان کی بہت، اپوزیشن کو بھی قابل قبول ہونے چاہیے، لیکن شہباز شریف کہتے ہیں کہ پہلے یہ معاملہ تو حل ہو جو اس وقت عدالت میں ہے. جی بڑا رسکی معاملہ ہے. جی بڑا رسکی معاملہ ہے. اگر فرض کیا کل یا پرسوں سپریم کورٹ وہ فیصلہ نہیں دیتی جس کا اپوزیشن انتظار کر رہی ہے، جی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو کنڈون کر دیتی ہے جو کچھ یسٹرڈے ہوا، تو پھر جتنا پی ٹی آئی سٹیپس لے رہی ہے ابھی وہ سارے پھر لیگل شمار ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ پہلے 3 دن جو وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 224A، آپ کو یاد ہے میں کل آپ کو بار بار یہ آرٹیکل سمجھا رہا تھا جی بالکل، کہ آرٹیکل 224A میں پہلے 3 دن لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس نے 2 ناموں پر کنسلٹیشن کرنی ہے، 2 نام اپوزیشن لیڈر کے، 2 نام وزیر اعظم کے۔ اگر وہ 3 دنوں میں کنسلٹیشن کامیاب نہیں ہوتی تو اگلے 3 دن کے لیے اسپیکر پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے، 4 اراکین دونوں سائڈ سے ہوں گے، اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی نہیں متفق ہوتی تو پھر 2 وزیر اعظم کے نام، 2 نام لیڈر آف دی اپوزیشن کے، وہ چیف الیکشن کمشنر 2 دنوں میں ان کو کسی ایک کو تعینات کریں گے۔ اب اس صورتحال میں جب میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں، اعلان کر دیا کہ ہم اس پروسیس میں تعاون نہیں کریں گے، ہم کوئی نام نہیں دیں گے، تو فواد چودھری صاحب نے صرف ایک نام بھیجا ہے جسٹس گلزار صاحب کا، تو کیا پھر وہی جو وزیر اعظم کا نام ہے وہ فائنل ہو گیا؟ پھر تو جب اپوزیشن لیڈر آئے نہیں ہے، ایک نام فلوٹ ہوا پہلے 3 دنوں میں، وہ فائنل ہو گیا۔ بات جسٹس گلزار صاحب کی نہیں ہے، بات کسی اور بھی آنریبل ممبر یا جو بھی نام کوئی اور ہوں گے ان کی بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے ایک اصول کی، اصول یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 95 کے انڈر تحریک عدم اعتماد آئی، سپیکر نے باقاعدہ عدم اعتماد لے کر دی، اجازت دے دی، اس ریزولوشن کو میاں شہباز شریف نے پٹ کر دیا۔ حکومت بار بار کہتی رہی کہ پہلے 3 دن میں چونکہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی تو ہم ووٹنگ کروائیں گے، اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عطا بندیال صاحب نے بھی 63A کے کیس میں آبزرویشن دی تھی کہ ووٹ سے انکار کرنا اراکین کی توہین ہے، معزز ایوان کے ممبرز کی، ووٹ کاسٹ بھی ہوگا اور گنا بھی جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا کہ نااہلی کی مدت کتنی ہے۔ وہ میرے ذہن میں ابھی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ابھی تک موجود ہیں۔ تو ابھی تو ووٹنگ سے ڈینائی کیا گیا، ڈپرائیو کیا گیا ایک فلمزیکل گراؤنڈ پہ کہ یہ دیکھیں 5A لگتا ہے، چونکہ انہوں نے سازش میں یہ حصہ دار تھے لہذا یہ جو ہے نا ووٹ ان کی ریزولوشن ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی کیسی کیسی کڑیاں بنائی گئیں، کیسا اس سارے عمل کو سیبوٹیج کیا گیا۔ لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اب یہ فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ حکومت کے پاس ایک ہی آرگومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت جو بھی کارروائی ایوان میں ہوئی ہے اس کارروائی کو کوئی عدالت ٹیک اپ نہیں کر سکتی۔ لیکن 69 میں پروسیجر کی غلطی کی گئی ہے۔ مثلا پروسیجر کی غلطی یہ ہے کہ اگر ووٹنگ کے 3 پروسیس ہیں ایوان میں، ایک تو وزیر اعظم یا چیف منسٹر کے لیے ہے، اسے ووٹنگ تھرو ڈویژن کہتے ہیں۔ جو دوسرا ووٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ رائزنگ ان دیئر سیٹس، اور پھر وہ اسمبلی کے جو اہلکار ہیں وہ کاؤنٹنگ کرتی ہیں، اور تیسرا ووٹنگ کا پروسیس ہے ووٹنگ بائی وائس، جسے کہتے ہیں دا آئیز ہیو اٹ، دا آئیز ہیو اٹ، یا نوز ہیو اٹ، یا نوز ہیو اٹ، اور اسپیکر کہتا ہے آئی تھنک دا آئیز ہیو اٹ۔ تو وہ پروسیجر کی غلطی ادھر ہو سکتی ہے، یہاں غلطی نہیں ہے پروسیجر کی، یہ انلیگیلٹی ہے اور انکانسٹیٹیوشنلٹی ہے۔ جی طارق چودھری، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس پر عمل کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے، لیکن اسپیکر نے کچھ اور ہی رولنگ دے دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آئینی تھا، غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اس پر تو عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک جس بحران میں ہے اس کو نکالنے کے لیے کیا ایک ایسی جگہ پر پھر سے نہیں بیٹھنا چاہیے سب کو مل کے کہ عدالت تو فیصلہ کر دے لیکن آئینی اور قانونی بحران ختم ہو جائے؟ دیکھیں، اس وقت آپ کی بات جو ہے بالکل درست ہے، لیکن جو مہذب ممالک ہوتے ہیں جہاں فنکشنل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، جہاں ڈیموکریسی کا تسلسل ہوتا ہے اور جہاں لوگ اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، جہاں ڈیموکریسی کو واقعی ڈیموکریسی سمجھتے ہیں، وہاں اس طرح کی مشاورت کا، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ سے بڑھ کر کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پر مشاورت ہو سکتی ہے، جہاں پر فیصلہ ہو سکے؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ جو ہے اس کو باوجود کمزور کیا گیا اور لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں منتخب ہو کے، لیکن جب منتخب ہو کے آنے کے بعد اپنے آپ کو جو بھی ہماری میں بھی ایسا رہا ہے، آج بھی ہے، کل بھی ایسا ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اب بھی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں اور اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، یا اپنے جو مقاصد ہیں، اپنا نصب العین ہے، اپنا جو منشور ہے، اپنا جو آبجیکٹو ہے، اس کو اتنا بالا تر لے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس وقت تو سب سے بہتر فورم یہی تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے۔ یہ جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے بھی جو ہمارے آئین ساز تھے، دنیا بھر کے جو آئین ساز ہیں، ان کے پیچھے یہی فلسفہ ہے، یہی روح ہے
کہ جس طرح کسی الیکٹڈ حکومت کو لانے کا طریقہ کار موجود ہے، آنے طریقہ کار موجود ہے، اسی طرح اس کو بھیجنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ تو اپنا ٹینور پورا کرے، ٹینور کرنے کے بعد وہ الیکشن ہار جائے، عوام اس کے خلاف ووٹ ڈال دے اور وہ رخصت ہو جائے، نئی حکومت آ جائے. لیکن اگر اس دوران کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، ارکان پارلیمنٹ یہ محسوس کرے یا اپوزیشن محسوس کرے کہ ان کو مقصود ہے ایک پارلیمنٹ کو فرانس کو تبدیل کرنا، تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ سکتے ہیں. اب اس کی پاکستان کے آئین میں اجازت ہے. ایک آئینی طریقہ کار اختیار کیا گیا اور ایک آئینی طریقہ کار سے تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی. اب اس کو نمٹنے کے لیے، اس کو نمٹانے کے لیے آئینی طریقہ کار بہتر یہ تھا کہ حکومت اپنے تھادیوں سے بات کرتی، اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھتی اور اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کر کے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرتی. لیکن حکومت کے اب یہ لمبی بحث ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اتحادی ساتھ کیوں نہیں چل سکے، اپنے کام کیوں ناراض ہو گئے. یہ بہت لمبی بحث ہے، یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے. اینڈ آف دی ڈے حکومت اپنی جو اسٹرینتھ تھی، اپنے الائی اسٹرینتھ کو ساتھ نہ چلا سکی اور اپنی اکثریت ہو بیٹھی. اور یہ بات نظر آ گئی. اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ پروسیجرل طریقے، یہ رولنگ کا سہارا، اسپیکر کا سہارا یہ لیا گیا. میرا اس بات پہ ذاتی طور پہ بلیف ہے، میں تو آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بات درست ہے. جو ضابطہ ہے قومی اسمبلی کا 2829 جہاں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات دیتے ہیں، جہاں جب اسپیکر صاحب نہ ہوں تو ان کی جگہ پر ڈپٹی اسپیکر بیٹھتے ہیں، وہ اسپیکر کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ان کی رولنگ ایسی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی پروسیجرل معاملہ درپیش ہو وہاں ان کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو چیز پہلے آئین میں لکھی ہوئی ہو، جس کے بارے میں کوئی بھام نہ ہو، جس کے بارے میں کلیئرٹی ہو، وہ اس کو جو ہے وہ اس کو رولنگ جو ہے وہ رولنگ کر سکتی. آئین جو ہے خالق ہے، یہ باقی ساری چیزیں اس کی آف شوٹس ہیں. تو اگر کوئی جو ایسی شخصیت جو ہے، ایسا عہدیدار جو آئین کے تحت بنا ہو، تو وہ کیسے ایک غیر کام کر سکتا ہے، وہ کیسے آئین کے پیچھے لے جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 8 مارچ کو جو ریزولوشن پیش ہوئی تھی، اس کے بعد کل بھی بات ہوئی تھی، میرے ساتھی نے بات کی کہ جب ایک مرحلے پہ آ کے لیڈ جانچ ہو جاتی ہے، وہ جو ریزولوشن سے وہ سبمٹ ہو جاتی ہے، وہ اس پروسیس میں آ جاتے ہیں کہ اس پر ڈسکشن ہو اور اس پہ ووٹنگ ہو، اس کے بعد اس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا نا. 7 مارچ کو بقول حکومت کے خط آ گیا تھا، اس کے بعد 8 مارچ کو یہ تحریک پیش ہوئی. اس میں کئی مرحلے آئے. کسی نے کہا 3 دن کے بعد پیش ہونا لازمی ہے، کسی نے کہا 7 دن کے بعد پیش ہونا لازمی ہے، کسی نے کہا 14 دن کے بعد پیش ہونا لازمی ہے. الٹیمیٹلی بحث مباحثے کے بعد توہن وقرن یہ چیز جو ہے پیش ہو گئی. 21 کو آئی، پھر 25 کو آئی، پھر 28 کو آئی. یہ سارے پروسیس ہوتے رہے. 28 کو الٹیمیٹلی کہا گیا کہ 31 تاریخ کو 31 مارچ کو اس سے بحث ہوگی. 31 مارچ کو ایک مرتبہ پھر اس کو 3 اپریل تک لے جایا گیا. اور 3 اپریل کو تقریباً 20-25 دن گزرنے کے بعد اچانک یہ بات سامنے آئی چند منٹوں کے اندر اندر کہ وہ تحریک جو کہ سبمٹ ہو چکی، وہ تحریک جس کے ڈیل گراؤنڈ ہو چکی، جس سے ووٹنگ ہونا تھی اس دن، وہ اچانک پتا چلا کہ وہ آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے وہ اس کو مسترد کیا جاتا ہے. یہ سارا معاملہ ایسا ہے. بنیادی سوال وہیں پر اس پہ کون فیصلہ کرے گا، چونکہ اب تو سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں فیصلہ آنا، لیکن اس کا پراپر فارم جو ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہے، جو کہ کل ایک فیصلے کے تحت ریزالو ہو چکی ہے. صحیح. اچھا رفعت سعید، ہم نے آج دیکھا وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوئے اور لائیو کالز نیشنل ٹی وی پر انہوں نے لی، عوام سے انہوں نے گفتگو کی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج رات نماز عشاء کے بعد وہ اسلام آباد میں احتجاج میں شریک ہوں گے ریڈ زون کے باہر. اور اسی طرح کے احتجاج انہوں نے ملک بھر میں ایک بات اپنی کارکنان تک پہنچا دی کہ آپ بھی احتجاج کریں. یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے میں جو چناؤ ہونا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف بھی جو آپ احتجاج کریں، سڑکوں پر آئیں اور پرامن احتجاج کریں. ایک جانب معاملہ عدالت میں بھی ہے، دوسری جانب وہ لوگوں کو سڑکوں پر بھی لا رہے ہیں. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان ایک ٹکٹ میں 2 نہیں 4 مزے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ حزب اختلاف کا مزہ بھی لے رہے ہیں، ایک طرف وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ایک طرف وہ اپنی انتخابی کمپین بھی چلا رہے ہیں، ایک طرف وہ عالمی قوتوں سے بھی لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ تاثر دینے کے لیے انتخابات میں کہ وہ ایک طاقتور سیاستداں کے طور پر انہوں نے ریزسٹ کیا ہے، انہوں نے اس قوم کو خوددار قوم بنایا ہے. تو میرے خیال میں وہ کئی چیزوں کا اس کے ساتھ ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے بعد میں تو یہی کہوں گا، میری رائے یہی ہے، وزیر اعظم وہ بالکل موجود ہے، اس وقت موجودہ نگراں وزیر اعظم بھی ہیں وہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی کمپین جس طرح چلا رہے ہیں، سوال جواب لے رہے ہیں،
میرے خیال میں یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک انہوں نے آج بات کی کہ اب وہ احتجاج پہلے تھا یہ جشن منا رہے ہیں وہاں پر, جو یہ فتح جو وزیر اعظم نے کیا ہے, جو ترک کا پتہ جسے کہا جا رہا تھا اس کا استعمال کیا ہے, اس پر خوشیاں کراچی میں بھی منائی گئی, ہر جگہ منائی جا رہی ہیں. تو اب لیکن سنا یہ کہ وہ اس کو احتجاج کہا جا رہا ہے. تو یہ مختلف فلیور جو ہے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں پھر ہر قسم کی آشیرواد حاصل ہے اور وہ کسی نہ کسی بنیاد پر یہ سارے کام کر رہے ہیں. اب وہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, آیا اس کیس کی تحقیقات ہوتی ہے اس میں آتی ہیں چیزیں سامنے, یا آیا سپریم کورٹ میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, حزب اختلاف کس طرح سے آگے لے کے ان چیزوں کو چلتی ہے, تو واضح ہو جائے گا کہ آخر کس کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے, کس کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے. اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے جو اس وقت محاذ آرائی ہمیں سیاسی حلقوں میں نظر آتی ہے یقینی طور پر وہ الگ, لیکن جو معاملات عدالت میں ہیں اور جو معاملات وزیر اعظم خود حکومت میں رہتے ہوئے نیشنل ٹی وی کے ذریعے اپنے کارکنان تک میسج پہنچا رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا دیکھنا ہوگا. اسی موضوع پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.